people than those present here, because Chinese-Pakistan friendship is deep. We've had a long, very strong relationship, and it is further cemented by people's friendship. The governments have been friends, whichever government is there, and the people are very dear friends to each other. तो जनाब अली, तिजारत के ऊपर पहले बात हो रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, और मैं समझता हूँ कि ये उसी कहानी का सिलसिला है जिस कहानी के अंदर हमारे ताल्लुक़ात 50 और 60 की दहाई से बेहतर होना शुरू हुए। तिजारत आपने नाम भी सुना होगा, उसकी हिस्ट्री पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो भी पुरानी है। तिजारत बताते ख़ुद बहुत पुरानी है, मेरे ख़्याल से एक 1.5 लाख साल पहले से किसी न किसी अंदाज से होती थी, और बुनियादी तौर पर बार्टर के तौर पर होती थी कि ये तुम लो और ये तुम दो, और जो चीज़ बड़ी अनोखी कहीं होती थी उसकी उतनी ही कीमत ज़्यादा कहीं और होती थी। तो और इसकी इतनी अहमियत थी कि ग्रीक हर्मीस, जो ग्रीक रिलीजन का खुदा था, वो भी तिजारत का खुदा था। बहुत सारे रूट्स बनते चले गए। जो लोग अरबिस्तान के इलाके से हैं तो पेत्रा वो रास्ता था जहाँ पर, जिसके थ्रू नीचे नॉर्थ साउथ सऊदी अरब के अंदर भी तिजारत होती थी। फिर एक सिल्क रूट था, तो तकरीबन 6,500 किलोमीटर वाला सिल्क रूट था, और इसका सिलसिला जो था ना सिल्क रूट का, वो एक सगदिया के नाम से एक मुल्क समझ लीजिए या एक ताकत समझ लीजिए जो इस एरिया के अंदर थी, अमू दरिया और सिर दरिया के दरमियान, जिसके अंदर काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सारे इलाके थे। तो चाइना से ट्रेड और सिल्क रूट के एतबार से, सिल्क इस वजह से मशहूर कि सिर्फ चाइना के अंदर बनता था, और बड़े ख़ास तौर पर एहतियात की जाती थी कि इसकी कॉपीराइट जो है ना वो कहीं और ना जाए। ज़ाहिर है अपनी स्किल्स को और अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के एतबार से। तो ये मगरब और मशरिक़ के दरमियान ये तिजारत थी, और इसी तिजारत के अंदर वो जो मुसाफिर थे उनके लिए रास्ते बनते थे, मुसाफिरों के ठहरने के लिए जगह बनती थी, और स्पाइस ट्रेड ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इसी रास्ते के ज़रिए होती रही। और तिजारत ही वो बुनियाद बनी कि शुरू में बार्टर हुआ, फिर उसके बाद वैल्यूबल्स का एक्सचेंज हुआ, एक अलग मॉनेटरी सिक्का बन गया। सिक्के की वैल्यू बताते ख़ुद सोने के एतबार से, कॉपर के एतबार से, चांदी के एतबार से बनी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेपर करेंसी में तब्दील हुआ। और वेनिस वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पार्टनर वाली ट्रेड डेवलप हुई, नंबर 1। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट और नोट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, जो आपका कागज़ है करेंसी, वो प्रॉमिसरी नोट है कि इसको कहीं सबमिट करोगे तो एक ज़माने में इसके ऊपर लिखा जाता था कि इसके बदले तुम्हें सोना दे दिया जाएगा, बिकॉज दैट वाज द बेस वैल्यू एंड बेस करेंसी। तो ये कागज़ और ये मॉनेटरी कैफियत करती क्या है, ये गुड्स की वैल्यू को और मज़दूर की वैल्यू को, दोनों को ये अपने अंदर समो लेती है, ताकि कहीं बजाय इसके कि सिर्फ बार्टर हो और कोई चीज़ बेचो और ख़रीदो, साथ साथ उसकी नेगोशिएशन हो, तो बेचना और ख़रीदना दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, तो क्योंकि सिक्का मौजूद था। और यही अब तरक्की करता जा रहा है। देखें मौजूदा ज़माने के अंदर करेंसी अब डिजिटल करेंसी में बदल गई, अब एक्चुअल पेपर करेंसी भी ख़त्म होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर चाइना जिसने इसमें बड़ी प्रोग्रेस की इसके अंदर, कि वो डिजिटल करेंसीज पर आ गए, लोग एक्चुअल कैश लेकर तकरीबन कहीं नहीं जाते। जो अगर कोई पैसे भी मांग रहा होता है तो अपना QR कोड रख लेता है कि जी तुम इसकी तस्वीर लेकर और मुझे पैसे भेज दो। तो इस तरह से तिजारत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, आसान किया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को आसान किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप जेब में पैसे लेकर चलें, आप डिजिटल करेंसी के एतबार से उसको इस्तेमाल करें। मैं ये समझता हूँ कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी सिल्क रूट की एक कड़ी है, पुरानी कड़ी रिवाइव हो रही है। और अगर आप ये काशगर से लेकर और हुंजा के ज़रिए होते हुए ग्वादर जाएं, तो हुंजा वैली के अंदर जिस तरफ ये कराकोरम हाईवे बना है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर आपको उसके आसार मिलते हैं जो सिल्क रूट था और सड़क थी, बिल्कुल अपोजिट माउंटेन्स पर।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرانے تعلقات کو اس نے جنم دیا. اب جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی داغ بیل ڈالی گئی تو وہ اس انداز سے ڈالی گئی کہ صرف یہی نہیں کہ ایک راستہ بن جائے کمیونیکیشن کا، اور چائنا کے پروونس کا جو بالکل چائنا کے ویسٹ پر ہے مگر سمندر سے دور ہے، اس کو بھی، اس کی پروڈیوس کو، اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹس کو بھی راستہ سمندر کے ذریعے ملے، اور دوست ملک کے ذریعے ملے تو کتنا ہی اچھا ہے، سمندر کے ذریعے راستہ ملے. اس کے علاوہ یہ کوآپریشن انرجی سیکٹر میں ہوا، مطلب اکنامک کوریڈور بنا، یہ فزیکل کوریڈور بنا راستے کے طور پر ٹرانسپورٹ کے لیے، گڈز کے لیے، اور اکنامک کوریڈور بنا کہ پاکستان کی جو اس وقت پرائرٹی تھی انرجی شارٹیج تھا، تو انرجی شارٹیج کے حوالے سے انرجی کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ آیا. اچھا ہوتا یہ ہے، آپ نے کوریڈور، اکنامک کوریڈور کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ کوئی بھی راستہ کہیں سے نکل جائے، نئی سڑک نکل جائے، کچھ دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے گرد ہوٹل بن جاتے ہیں، اس کے گرد گرد رہائشیں بن جاتی ہیں، اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی فیکٹری لگ جاتی ہے، وہاں کی زمین کی قیمت بہتر ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز تو بالکل راستے کے اندر موجود ہے. تو رہائش اور کمرشل وینچرز کے اعتبار سے بھی. اور ایک اور کام ہوا کہ چائنا نے جب اپنی اکنامک ری تھنکنگ کی تو اس نے اسپیشل اکنامک زونز 4 بنائے، بعد میں وہ 5 ہو گئے. 2-3 چیزوں پر خاص توجہ دی جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی دے رہا ہے اور سیکھ رہا ہے. ایک تو اسپیشل اکنامک زونز، اور وہی چیز آپ یہ دیکھیے کہ دبئی اور ہر جگہ جہاں جہاں ریپیٹ ہوئی وہاں پر ترقی بن گئی کہ جی جو فارن انویسٹر ہے اس کو بھی اور جو لوکل انویسٹر ہے اس کو بھی ان زونز کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس مل جائے اور ٹیکسیشن ریلیف مل جائے. محترم ایمبیسڈر صاحب نے شنزن کی بات کی. شنزن وہ شہر ہے، جیسے گوادر کے اندر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، شنزن وہ شہر ہے جس کو آلموسٹ فرام اے ولیج 20 سال کے اندر ایک بڑا خوبصورت انڈسٹریل سٹی بن گیا، جس کو میں نے شاید آج 6-7-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے اس کو بھی میں نے وزٹ کیا. تو یہ انداز جو ہے فاسٹ چینج کا، یہ اسی انداز سے ممکن ہے جب 3-4 چیزوں کا ہم اہتمام کریں. پہلا اہتمام اس بات کا کہ انسینٹیوز دی جائے، صرف لوکلز کو نہیں، انٹرنیشنلی انسینٹیوز دیا جائے کہ تم آؤ اور انویسٹ کرو. ایک اور چیز میں بھول نہ جاؤں کہ چائنا نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو انکریج کیا، جو 70% ایک معیشت کی بیک بون بنتی ہے. صرف بڑی انڈسٹریز نہیں، صرف بڑے انڈسٹریلسٹ نہیں، بلکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، چھوٹے چھوٹے انویسٹرز، چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے پروڈکشنز، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کاٹیج انڈسٹری بن گئی. ان کی سلیکون پروڈکشن آف چپس ایٹسٹرا، ہارڈ ڈرائیوز، چپس نہیں، ہارڈ ڈرائیوز، چپس کے لیے تو بہت بڑی انڈسٹری چاہیے. ہارڈ ڈرائیو اور انسٹرومنٹس جو کمپیوٹرز کے اندر استعمال ہوں وہ کاٹیج انڈسٹری کے طور پر بننے لگے. پاکستان بھی اسی طرح سے ایس ایم ایز کو انکریج کرنا چاہتا ہے اور ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے فائنانس کے اعتبار سے. دوسرا جو اسپیشل اکنامک زونز کے بعد جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسینٹیوز دیں. اچھا انسینٹیوز کیسے؟ انسینٹیوز اس معنی کر کے کہ جو انویسٹر ہے وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکے. اس کو کیا چاہیے؟ آپ آسان کرتے ہیں، لونز دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ ایک آدمی گریجویٹ کرتا ہے مغرب اور مشرق میں، اب ہر جگہ اس کی امید پر اس کو قرضہ دیا جاتا ہے. ایک ڈینٹسٹ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیشنل ہے، اس کی امید پر دیا جاتا ہے کہ تم 5 سال بنا کر یہ محنت کرو گے اور یہ پیسہ بناؤ گے تو تم 0 سے شروع کرو گے اور 10 پر پہنچو گے 5 سال میں. تو آج تم 10 لے لو تاکہ تم 10 سے شروع ہو. ہم تمہارے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ تم پروڈیوس کرو گے مارکیٹ میں. تو اس بھروسے کی بنیاد پر اس کو ایڈوانس میں بھروسے کے ساتھ اس کو پیسہ دیا جاتا ہے. یہی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی کہانی ہے. تو انسینٹیوز، اس کو ضرورت کس چیز کی؟ زمین کی ضرورت ہے تو زمین سستی فراہم کر دی جائے. سارے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے ایس ای زیز میں، سارے انفراسٹرکچر کو دے دیا جائے. مگر جو وعدہ کیا جائے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وعدہ جو ہے اس کی وعدہ خلافی نہ ہو، پالیسیز نہ بدلیں. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ حکومت بدل سکتی ہے، جمہوریت ہے، مگر پالیسیز نہ بدلیں. جب پالیسیز بدلیں تو انویسٹر ڈسکریج ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی پالیسیز بدل جاتی ہیں تو ہمیں انٹرنیشنلی بھی ہم مشکل کا سامنا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ریکو ڈگ پر ہم نے پالیسی بدلی ہے، جو کچھ بھی کیا.
ہم نہ وہاں سے ایک پیسے کی کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوئی اور ہم ایک جرمانہ بھگت رہے ہیں جو غلط ہے، مگر یہ کہ ایگزیجریٹڈ جرمانہ ہے جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیسیز نہیں بدلنی چاہیے، یہ انسینٹیوز کے اندر آئے گا۔ دوسری بات ایمبیسڈر صاحب نے کہی اور وہ یہ کہ سیکیورٹی آف پیپل ہو ورک دیر، اور بڑی اہم چیز ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے اوپر بھی محنت کرتا ہے، اور جیسے جیسے پاکستان کا سیکیورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوا، دہشت گردی کو ہم نے اپنے بارڈرز پر روک لیا، کریڈٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان اینڈ کریڈٹ ٹو آر فورسز کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا جو ہمارے مغرب کے اندر قومیں تباہ ہو گئیں اس چکر کے اندر، مگر پاکستان نے کیا، تو وہ سیکیورٹی اور لانگ ٹرم پالیسیز۔ میں پھر دوسری بات اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ چائنیز فوکس اپنی قوم کے ساتھ جو رہا وہی پاکستان بھی سیکھنا چاہتا ہے۔ کیا فوکس رہا؟ ایلیویشن آف پاورٹی، لکنگ آفٹر پیپلز ہیلتھ، یہ فوسائے ہیں چائنا کے۔ اچھا، ایلیویشن آف پاورٹی کے اندر اور لوگوں کی صحت کو دیکھنے کے لیے آپ نے سنا بھی ہوگا، اور کیونکہ میرا میڈیسن سے تعلق ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کیا۔ انہوں نے کہا یہ 4-5 سال کا ڈاکٹر جو ہے یہ تو بڑا ٹائم لیتا ہے، وی نیڈ پیپل ارجنٹلی۔ تو انہوں نے 6 مہینے کے 1 سال کے کورسز کر کے، بڑی پاپولیشن ہے تو لوگوں کو زمین پر اتارا کہ قوم کی صحت کا خیال کرو۔ تو یہ وہ فوکس ہے کہ پیپل سینٹرک ہو۔ مثال کے طور پر آپ ہی کی حکومتوں نے کووڈ میں جو کامیابی حاصل کی تو وہ پاکستان کا پیٹرن اور چائنا کا پیٹرن، اور میں چائنا کووڈ کے دوران گیا تھا اور مجھے آج تک یاد ہے، تجارت کے حوالے سے ایک اینیکڈوٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ پریزیڈنٹ شی سے جب ہماری بہت لمبی ملاقات ہوئی، دن میں 3 میٹنگز ہوئیں اور تیسری میٹنگ دعوت پر تھی، کھانے پر تھی، اس کے اندر میں جب ٹریڈ کی بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ ایک بڑا مشہور چائنیز جنرل جو شاید آپ نہ جانتے ہوں، اس کا نام تھا زینگ ہی، اور وہ مسلمان تھا۔ اس کی تجارت کا آپ کو والیوم بتانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں کولمبس اور یہ جو ایکسپلوررز نکلتے تھے تو یہ 2-3 کشتیوں کے اندر نکلتے تھے، اور اس میں حکومتیں انویسٹ کرتی تھیں، پورچوگال کی اور انگلینڈ کی اور اسپین کی، اور کہتے تھے تم دوسری قوموں میں جاؤ، اپنا جھنڈا بھی گاڑو اور تجارت کرو۔ بہت بڑا ایک سارے امریکاز کو ڈسکور کرنا، تجارت کرنا۔ پھر ہمارے ہاں بھی آ گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے لبادے کے اندر آ کر ہمارے ہاں بڑا ایکسپلوئٹیشن بھی ہوا۔ تو یہ اسپانسر کی 3-4 شپس۔ زینگ ہی had 300 ships، اتنا بڑا اس کا 300 ships، اور یہ 3 ماسٹ کی شپ ہوتی تھی، 3-4 لے کر نکلتے تھے، اور زینگ ہی کے پاس 300 ships پلس 4 ماسٹ والی شپس جس کے اندر 1000 یا 800 پیسنجرز ہو سکتے تھے۔ مگر جو خوبصورت بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو میں پریزیڈنٹ زینگ ہی سے، پریزیڈنٹ شی پنگ سے، اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا، اس وقت جب میں گفتگو شروع کی تو میں نام بھول گیا تھا ایڈمرل کا، بس یہ یاد تھا کہ ایک بڑا مشہور چائنیز ایڈمرل تھا جو مسلمان تھا۔ تو ہی مینشن دیٹ، بٹ دین ہی میڈ این انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی اگری ود دیٹ۔ اور میں نے بھی ان سے کہا کہ اس نے 3 ٹرپ کیے یا 7 ٹرپ کیے، سم تھنگ لائک دیٹ، اپ ٹو دا ہارن آف افریقہ، اور کسی ٹرپ کے اندر کہیں جھنڈا نہیں گاڑا، کہیں جھگڑا نہیں ہوا، صرف سیلون کے جو اسٹریٹ تھا سری لنکا والا، وہاں پر کبھی روکا گیا تو وہاں کوئی اسکرمش ہوئی، ادروائز صرف ٹریڈ کی۔ تو پریزیڈنٹ شی پنگ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا کا کبھی ایگریسو ڈیزائن نہیں ہوتا تھا باہر کے لیے، بلکہ جو گریٹ وال آف چائنا بنی وہ بھی اپنی ڈیفنسز سے ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز فرام دا ہورڈز آف اٹیکس فرام سینٹرل ایشیا۔ خیر، دس واز جسٹ این اینیکڈوٹل انپٹ اباؤٹ the possibility and the fact that the experience of Chinese trade in such huge volumes precedes what we saw in the West, and it was without any skirmish everywhere. تو لہٰذا چائنا کا جو ایکسپیرینس پاورٹی ایلیویشن میں، تو پہلا سٹیج جو تھا وہ یہ تھا انرجی سیکٹر کے اندر، اور اس کے بعد پھر پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے وی کین لرن a lot from them کہ کس طرح سے کیا۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ کووڈ کے دوران چائنا از اے ویری سکسیزفل کنٹری اکنامکلی، تو ان کی جیبیں بھی گہری تھیں، انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن سے کووڈ کو ایڈریس کیا اور بڑی اچھی طرح سے کیا دنیا کے اندر، ریمارکیبل، کریڈٹ ٹو دیم۔ اور پاکستان نے اپنے انداز سے ہینڈل کیا کہ پاکستان نے سوچا کہ ہماری جیب بھی اتنی گہری نہیں ہے،
لہٰذا ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے. اینڈ پاکستان نے انوویٹو کام کیا. دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے اس انداز سے کووڈ کو ایڈریس کیا. مسجدیں ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھلی تو آپ کی کامیابی حاصل ہوئی بیکاز یو لکڈ ایٹ دا پیپل کہ لوگ میزری میں نہ ہوں. تو یہ سارا ڈیولپمنٹ جو ہے یہ تو لوگوں کی میزری ختم کرنے کے لیے ہے نا, لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کرنے کے لیے, لوگوں کی صحت بہتر کرنے کے لیے, لوگوں کے لیے اپارچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے کوآپریشن ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا ہے پاکستان میں, یعنی دنیا کا تیسرا یا چوتھا یوتھ بلج ہے. اس سارے یوتھ کو ایجوکیٹ کر کر آپ نے انوالو کرنا ہے. تو میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم فلڈز کے تھرو گزر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دور ہے. ہم نے آسمانی آفتوں کا مقابلہ کیا, ہم نے ہیومن کریٹڈ مصیبتیں دہشت گردی کا مقابلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کوآپریشن جو سی پیک کے حوالے سے ہے, تجارت کے اندر اس ریجن کے اندر بڑی تجارت ہوتی تھی. جس طرح سے میں نے اسپین وین کا سب کا ذکر کیا, اسی طرح سے کلکتہ بنگال کے اندر بہت بڑی تجارت کے حوالے سے ایک سینٹر تھا, اور وہاں سے انڈیوائیڈڈ انڈیا کے اندر مسلمان بنگال کی حکومت کے اندر بہت بڑی ٹریڈ ہوتی تھی. تو ہمیں امید ہے سی پیک کے حوالے سے, سی پیک ایک سمبولک جیسچر بھی ہے اور ایک سبسٹینشل کوآپریٹو کیفیت بھی ہے. جتنے صدور سے میں ملتا ہوں سینٹرل ایشیا میں, آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی بے چینی اور کتنے شوق سے وہ یہ امید لگاتے ہیں کہ جی ہمارا جو روٹ ہے وہ بھی کھل جائے, افغانستان میں امن ہو جائے, تو ان کی پروڈکٹس کو ورلڈ ایکسپوجر ملے اور ورلڈ کی پروڈکٹس کو اس روٹ کے ذریعے, کیونکہ یقیناً گوادر کا پورٹ ہی وہ راستہ فراہم کرے گا جو سینٹرل ایشین سٹیٹس کے لیے بڑی سخت بے چینی ہے. انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا, انشاءاللہ افغانستان کا ریکنسٹرکشن ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ دا فیوچر آف پاکستان اور پاکستان کی انڈسٹری اور پاکستان کے اندر پاورٹی ایلیویشن, یہ ساری چیزیں کولیس کر جائیں گی. فی الحال یہ الگ الگ پہیے آپ مت سمجھیے, یہ سی پیک بذات خود ایک کمپریہنسو کیفیت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اپنی ایبلٹی, اپنی انڈسٹری, اپنا ہیومن ڈیولپمنٹ, سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو میں اپنے چائنا سے آئے ہوئے دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو پارٹنرشپ ہے یہ ہر سیکٹر کے اندر پھلتی اور پھولتی رہے گی, اور پاکستان انشاءاللہ بڑی جلدی, اور خاص طور آئی ٹی سیکٹر میں بھی بہت اچھی پارٹنرشپ ہے, اور انشاءاللہ پاکستان بہت جلدی ایک ویری گڈ ویری اسٹرانگ نیشن ان دا کمیونٹی آف نیشنز شامل ہو جائے گا. تو شکریہ خواتین و حضرات, آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان آبزرور کو کہ اتنا اچھا یہ سیشن آرگنائز کر رہے ہیں, اور اس سے یقیناً کوئی پروڈکٹیو چیز بھی حاصل کر لینی چاہیے اور جس کو ہم لے کر جائیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.